अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, सिंध बिलखुसूस कराची का सियासी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मुल्क की चौथी और कराची की पहली बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफातर सील और मिसमार किए जा रहे हैं। अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 35 से ज़ायद दफातर सील कर दिए गए हैं, जबकि मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 8 दफातर को मिसमार किया गया है, जबकि मजीद 32 दफातर को मिसमार किए जाने का फैसला किया गया है। कराची से कायद मुत्तहिदा की तस्वीर और नाम मिटा दिया गया है, जबकि MQM के गढ़ में कायम मुक्का चौक का नाम दोबारा से तब्दील करके शहीद मिल्लत चौक के नाम से मंसूब करने का फैसला भी कर लिया गया है। मुत्तहिदा की क़यादत ज़ेर अताब तो इख्तियारात का मंबा राब्ता कमेटी पाकिस्तान बन चुकी है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कायद मुत्तहिदा की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और उसके नतीजे में होने वाली तोड़ फोड़ से मुतल्लिक शवाहिद वफाकी हुकूमत को भिजवा दिए हैं। वफाकी हुकूमत मंगल के रोज़ स्कॉटलैंड यार्ड को ये तमाम शवाहिद भेजेगी। सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी जानिब बरतानिया में कायद MQM के ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई मुमकिन है, और कराची में इतना कुछ हो जाने के बावजूद MQM के कारकुनान क्यों खामोश हैं। और आज के शो में हम ये भी बात करेंगे कि कायद MQM के असर से निकलने के लिए MQM पाकिस्तान की क़यादत पार्टी आइन में किस हद तक तब्दीलियाँ या तरमीम करेगी। पहले सेगमेंट में हमारे साथ अरशद वोरा साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा भी हैं और नौ मुंतखब डिप्टी मेयर हैं। वोरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का शो में। वोरा साहब, क्या है कराची में इतना कुछ हो गया, वर्कर खामोश है आपका, वो वर्कर जिसकी एक कॉल पर कराची बंद कर दिया जाता था, क्या आपकी स्ट्रीट पावर कमज़ोर पड़ गई है या फिर किसी मसलहत के तहत आपका वर्कर खामोश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वर्कर जो है ना, वर्कर की हमेशा एक तादाद बहुत कम होती है, और असल जो होता है वो आवाम का वोट बैंक होता है, जो घरों में बैठता है, जो दफ्तरों में काम करता है, जो कभी सड़क पर नहीं आता। तो वर्कर डेफिनेटली जो है वो इस वक्त कम भी हैं, और डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि वो ना भी आ रहे हों, और फिर दूसरे जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उस सिनेरियो में जाहिर सी बात है कि डिफरेंट इश्यूज़ हैं। बहरहाल मैं अब उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा कि वो फिर जो है पॉलिटिक्स की तरफ चला जाएगा, और मतलब ये कि मुझे कोई उस पर आर नहीं है कि मैं उस पर डिस्कस ना करूँ, लेकिन मैं पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं आप। मैं सब्जेक्ट जो है वो इस वक्त ये रखना चाहता हूँ कि अवाम, जैसा कि अभी आपने बताया कि सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्टी है। इसका अपना एक मैंडेट है, इसका एक वोट बैंक है, जिसकी वजह से, और आपने देखा NA 246 के इलेक्शन में भी आपने देख लिया था। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से इन इलेक्शनों में बल्दियाती इंतखाबात में अवाम जो है ना, कराची की अवाम का एक डिफरेंट कल्चर है। कराची की आवाम जो है वो या तो घरों में बैठने वाले लोग हैं, या फिर अपने ऑफिसेज में, अपने कारोबार में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो एंड ऑफ द डे ये देखते हैं कि डिलीवर किसने किया, कौन हमारे हुकूक की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, और किसने हमें जो है हमेशा सपोर्ट किया। या मेन चीज़ होती है आपकी डिलीवरेंस, आपने आवाम के लिए डिलीवर किया। आवाज़ जो आपकी लंदन से बुलंद होती थी, उसमें उस सिलसिले में उसको रोकने के लिए पार्टी आइन में कायद मुत्तहिदा की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता था आपके। तो अब ये बताइएगा कि तंजीमी हलफ की पहली लाइन जो है आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उसमें ये कहा गया है कि मैं MQM और कायद अल्ताफ़ हुसैन का ताहयात वफादार रहूँगा। आपने भी यकीनन ये हल्फ उठाया होगा, और आखिरी लाइन का लबे-लबाब भी ऐसा ही है कि अल्ताफ़ हुसैन के फैसले हतमी तसव्वुर होंगे, बसूरत दीगर गद्दार होंगे। तो आपने भी ये हलफ वफादारी का उठा रखा है कायद MQM से, क्या अभी आप इस हलफ पर कायम हैं? देखिए, हम लोगों ने सब ने उस दिन फारूक सत्तार भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें इस चीज़ को डिनाउंस कर दिया, ठीक है ना। जी। तो वो जाहिर सी बात है सबका, कराची की पूरी क़यादत का, कराची में जो लीडरशिप मौजूद थी, उनका एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था, और वो फ़ैसला था, उसकी भी आपको वजूहात पता हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, बल्दियाती इंतखाबात हुए, 9 माह बाद जो है कराची की आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया गया। अब इंशाअल्लाह अल्लाह करे 2 दिन बाद जो है वो वोट भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारी सारी तवज्जो जो मरकूज़ होगी, मैं बात कर रहा हूँ अपनी एज ए डिप्टी मेयर ऑफ द सिटी, कि हमारी फिर सारी तवज्जो जो मबजूल हो जाएगी वो उस तरफ हो जाएगी कि हमने आवाम से जो वादे किए हुए हैं,
عوام کے لیے جو ہم نے روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے, جو ہم نے پورا ایک ورکنگ لیکن آپ کے پلان میئر بنایا ہوا ہے. صاحب تو جیل میں ہیں, کیسے کام ہوگا؟ بعد میں آپ یہ نہ ہو کہ جب آپ کی مدت مکمل ہو تو آپ کہیں جی میئر تو ہمارے جیل میں تھے اس لیے ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. اس کے لیے کیا آپ نے پلان بی بنا رکھا ہے؟ دیکھیں وہ تو ابھی تو خدا نخواستہ وہ کسی چیز میں ایکیوز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ہے مطلب کسی چیز میں ان کو ابھی سزا نہیں ہوئی ہے. وہ ابھی اس وقت اپنے کیسز کو کورٹ میں جو ہے وہ اس کا لیگل کورس آف لا جو ہے اس کو اس کے طریقے سے فیس کر رہے ہیں. جب عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے تو عوام کی ایک ایکسپیکٹیشنز ہے, ہمارا عوام سے ایک کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ ہمارا عوام سے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. جو پچھلے 8 سال میں 10 سال میں جو کراچی کی عوام نے جن تکالیف کو بھگتا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہوں, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, پانی ہو, گاربیج ہو, یہ تمام چیزیں, تو ہم نے جو ایک پلان کیا ہے اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے کراچی کی عوام سے, تمام تر توجہ اس جانب اس لیے مبذول رہے گی کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہر یونین کونسل کا اس میں 4 کونسلرز ہیں, پھر 2 اس میں جو ہے ریزرو سیٹ کے کونسلرز ہیں, پھر اس کا وائس چیئرمین ہے, پھر چیئرمین ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہے, پھر ڈپٹی میئر ہے, پھر میئر ہے. تو ہمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں گے, پرعزم ہے آپ کے تمام تر جو مشکلات ہیں اس کے باوجود آپ ڈیلیور کریں گے. تھوڑا سا سیاسی صورتحال کی ہم دوبارہ سے آتے ہیں. وورا صاحب, بابر غوری صاحب کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر معافی مانگنی پڑی قائد متحدہ سے, تو آج عدالت میں آپ کے رہنما بھی مختلف پیش ہوئے ہیں, قمر نوید جمیل صاحب اور قمر منصور صاحب, سب نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. لیکن یہ جو پاکستان کے خلاف جو نعرہ لگا تھا بابر غوری صاحب کو, انہیں معافی کیوں مانگنی پڑی؟ اور ابھی بابر غوری صاحب جو ہیں وہ انہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ آپ کی MQM لندن چیپٹر میں ہیں یا پھر MQM پاکستان چیپٹر میں؟ وہ دیکھیں میرا جو کنسرن ہے, میرا جو ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی اور روز بروز مزید کلیئر ہوتی جائے گی کہ MQM جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے سربراہ فاروق ستار ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار. بابر غوری نے کیا کہا, کیا نہیں کہا, انہوں نے نعرہ کیا لگایا, نعرہ کیا نہیں لگایا, یہ بابر غوری ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن MQM پاکستان کا نہ صرف یہ فیصلہ ہے بلکہ MQM کے منشور میں بھی پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑنے کا لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو آئین میں کس حد تک ترمیم کر رہے ہیں؟ آئین کے مطابق تو آپ کو قائد متحدہ کو ہی فالو کرنا ہے. نہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک دن میں ساری چیزیں تو نہیں ہو جائیں گی, لیکن ایک چیز کو کلیئر کر دیا, ڈیناؤنس کر دیا گیا کہ ناؤ اٹ ول اونلی بی رن فرام پاکستان فار دا کاز آف پاکستان. آئینی طور پر آپ کر نہیں سکتے جب تک آئین میں ترمیم نہیں کرتے. تو ترمیم کب کر رہے ہیں, کس طرح کی ترمیم اس میں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا آئین نہیں ہے, یہ ایک پارٹی کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو کہ پارٹی کے سینئر لوگ کسی بھی وقت بیٹھ کر چینج کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو کرمنل ہے اس کو پکڑنا چاہیے, ٹیررسٹ کو پکڑنا چاہیے, تبھی اس ملک کا استحکام ہوگا اور ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ اور صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. شو میں ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے. مصدق مرید صاحب مسلم لیگ نون سندھ کا تعلق اور ترجمان ہیں, وزیر اعظم کے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شو میں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر صغیر احمد صاحب سے, پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں, اور علی زیدی صاحب سے بھی بات کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے ترجمان مصدق مرید صاحب. ان سے بات کریں گے کراچی کی سچویشن پہ اور کس طرح کی کارروائی وفاقی حکومت کرنے جا رہی ہے قائد متحدہ کے خلاف. مصدق مرید صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کا. سر, کیا متحدہ قائد کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے وفاقی حکومت نے؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے جی. فیصلہ ہم نے تو نہیں کیا, فیصلہ تو الطاف حسین صاحب نے کیا ہے. اب تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ہم تو صرف ان کو فالو اپ کر رہے ہیں. یہ جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی اور میرے منہ میں خاک جس طرح کے نعرے پاکستان کے خلاف انہوں نے لگائے ہیں, اس کے بعد کارروائی نہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس طرح کی کارروائی کریں گے, کیا کس حد تک جائیں گے؟ یہ 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو ریاستی لیول کے اوپر پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا ہے, اور ہم انہیں بڑی واضح شکل میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جتنی بھی کارروائیاں ہم کر رہے ہیں پاکستان میں اور لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور پچھلے 2-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لہو کا نذرانہ دے رہے ہیں,
اس سے ہمارے ملک کے اندر بھی سلامتی اور پیس آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے میں بھی امن آ رہا ہے، اور وہ تمام اڈے یا وہ تمام مرکز جو پچھلے 30 سال کی پالیسی کی وجہ سے بن چکے تھے افغانستان کے اندر اور پاکستان کے گرد و نواح میں، ان سب کو پاکستان جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم بین الاقوامی جنگ کے اندر دہشت گردی کے خلاف، بدامنی کے خلاف اور ہیٹ کرائم کے خلاف اگر پاکستان اس قدر تعاون بین الاقوامی ممالک سے کر رہا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ملک کا سٹیزن ہو، وہ برطانیہ میں یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی یا اشتعال انگیزی پھیلاتا ہے، تو پھر بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان کا بھی ہمارا بھی یہ ان پہ حق ہے کہ وہ اس طرح کی اشتعال انگیزی کا دروازہ اپنے اپنے ممالک میں بند کریں۔ تو ایک تو ریاستی کس طرح کا تعاون آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں برطانوی حکومت؟ جی، ہم تو یہ تمام شواہد جو ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہیں ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ توقع کی جائے گی کہ وہ اپنے ملک کے قوانین کے مطابق، کیونکہ ہیٹ کرائم جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا کرائم ہے، ہیٹ سپیچ جو ہے، تو وہ اپنے ملک کے قوانین کے مطابق جو ہے وہاں پہ ٹرائل کریں، اس کو اگر گلٹی پائیں تو ہم دیکھیں گے اس وقت قانون کے مطابق اگر ہم ایکسٹراڈائٹ کر چکے تو ایکسٹراڈیشن کی بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں، لیکن یہ تمام جو قانونی معاملات ہیں اور پیچیدگیاں جو ہیں، ایکسٹریڈیشن میں غالباً کوئی سقم ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ برٹش پاسپورٹ ہے، پاکستانی شہری نہیں ہے، وہ برطانوی شہری ہیں، اس لیے شاید ایکسٹریڈیشن میں قانونی ماہر نہیں ہوں، جس وجہ سے میں آپ کو سطحی سا جائزہ آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، بالکل، اس وجہ سے ہمیں ایک درخواست کرنی پڑے گی اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ہماری کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے۔ دوسری وہی بات جو آپ نے کی، اس ضمن میں جو بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، برطانیہ کا اپنا قانون جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے ان تمام ٹریٹیز کے اوپر، تو ہمیں جو بھی کارروائی کرنی ہے، کیونکہ وہ برطانوی سبجیکٹ ہیں، برطانوی سٹیزن ہیں، تو وہ برطانوی قوانین کے مطابقت سے کرنی ہے، اور ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو ریاست ٹو کنٹری جو میں نے آپ سے بات کی، اور دوسرا یہ کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی درخواست دی جا رہی ہے، یعنی ان کی پولیس کی جو ادارہ ہے اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، باقاعدہ درخواست دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کے ملک کے اندر یہ قانون شکنی ہوئی ہے اور یہ ہم درخواست دے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کارروائی کیجیے۔ تو اب تک کس طرح کی کورسپونڈنس ہوئی آپ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ حکومت کی؟ جیسا میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ منسٹری ہماری جو خارجہ فارن منسٹری ہے اس نے بھی اور ہماری انٹیریئر منسٹری نے بھی بیانات جاری کیے ہیں کہ دونوں حکومتوں کا جو آپس میں معاملہ ہے وہاں پہ اٹھایا گیا ہے، پاکستانی ہائی کمشنر نے بھی معاملہ اٹھایا ہے، اور ہماری ریاست نے بھی معاملہ اٹھایا ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی معاملہ اٹھایا ہے، ہمارے وزارت خارجہ نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے اس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ نہ لگائے، یہ برداشت نہیں کیا جائے۔ کیونکہ ماضی میں بھی کافی زیادہ بیانات تند و تیز ہم سنتے رہے، الطاف حسین صاحب کے کافی متنازع بیانات آئے، آپریشن ضرب عض سے متعلق، فوج سے متعلق ان کے مختلف بیانات آئے جو کہ کافی زیادہ تکلیف دہ تھے پاکستانی قوم کے لیے، لیکن کوئی واضح کارروائی نہیں دیکھنے کو ملی ہمیں۔ تو اب کی بار کیا مختلف ہوگا؟ میں نے اس کی وجوہات آپ کو بتائی ہیں نا، کہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، ہم قوانین کے مطابق ہی چل سکتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس ٹریٹیز ہیں اور کوئی قانون ہے تو اسی کی مطابقت سے چلیں گے نا، اور یہ جھول ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جھول تو ہے کہ وہ وہاں کے سٹیزن ہیں اور ہمیں وہاں پہ کارروائی کرنی ہے، اور پہلے ہم نے کی ہے اور ثبوت و شواہد دی ہیں۔ ان کے جو 2 مقدمات چل رہے ہیں، قتل کا مقدمہ اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ، اس میں پاکستان نے بھرپور تعاون کیا ہے، لیکن ان کی جو عدالتی کارروائی ہے وہ تو اپنے طریقہ کار سے اور اپنے قوانین کے مطابق کریں گے عدالتی کارروائی، اور پھر ان کو جو وقت لگے گا وہ لگے گا، لیکن ہم کوئی کسر جو ہے وہ نہیں۔ مسعود ملک صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پر بطور پارٹی جو ہے پابندی کی چہمغیاں چل رہی ہیں، کیا حقیقت کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ تھوڑی سی ارسپانسبل بات ہے، کیونکہ دیکھیے ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جس شخص نے غداری کی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یعنی وہ لاکھوں لوگ جو کراچی کے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں، کیا انہوں نے غداری کی ہے؟ آف کورس نہیں کی۔ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو آگے لے کر آتے ہیں۔ ابھی ان کے جو ڈپٹی میئر ہیں ان سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اب ان کے وہ جو تمام لوگ جو پارٹی کے لیڈران ہیں، کیا وہ تمام غدار ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔
تو جو بھی شخص غداری کرے گا اس کو سزا دی جائے گی, جو بھی غداری کو سپورٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. یعنی ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل اینٹی اپنی ایکٹیویٹیز, سیاسی ایکٹیویٹیز جاری رکھے گی, لیکن جو اس میں شدت پسند جو ہم کہہ سکتے ہیں صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا, ابھی تک تو ابھی دیکھیے ابھی تو تھوڑا وقت دینا پڑے گا نا آپ کو. پرسوں ڈس ایسوسیشن کا اعلان کیا ہے ایم کیو ایم نے, تو یہ تو اب ایم کیو ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہوگا تاکہ حکومت اس کی مطابقت سے اور لوگ اس کی مطابقت سے فیصلے اپنے کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ہوتا تھا کہ اگر الطاف صاحب ایک ٹیلی فون کرتے تھے تو کراچی بند ہو جاتا تھا. اب ان کی تصویریں عوام نے اتاری ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو گالی نکالیں اور آپ کی تصاویر جو ہیں وہ گلیوں کے اندر لگی رہیں. تو عوام نے تو انہی لوگوں نے جو ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے تھے, انہی نے بڑھ کے ان کی تصویریں جو ہیں وہ پھاڑی ہیں اور اتاری ہیں ہر جگہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, کیونکہ انہوں نے گڈ فیتھ کے اندر کہا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی تمام ترامیم یا جو بھی قانونی ہمیں طریقہ کار اپنانا پڑے گا اپنا کے تمام فیصلے پاکستان میں کریں گے اور رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں گے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب وضاحت طلب ہے یہاں پہ کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے آئین کے مطابق جو ہے قائد تحریک جو ہے وہی جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, ساری ان کے کہنے کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا, پارٹی کے اندر کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا, تو کیا ایم کیو ایم کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ وہ ترمیم کرے آئین میں, تب انہیں سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کو انکریج کیا جائے گا پاکستان میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ جینیس آف اے کانسٹیٹیوشن از دا پروویژن آف چینج. تو کانسٹیٹیوشن تو ہے لیکن اسے تبدیل کرنا ہے اور تبدیل ایم کیو ایم نے کرنا ہے. اگر ایم کیو ایم اس راستے پہ نہیں چلتی, اگر اپنے آئین کو میں ترمیم نہیں کرتی, اگر اپنے فیصلے خود نہیں کرتی, اگر اپنے آپ کو یہ غداری یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی ایکسپریشن سے علیحدہ نہیں کرتی, تو پھر یہ فیصلہ تو ایم کیو ایم کرے گی نا, تو پھر اس کی مطابقت سے حکومت فیصلہ کرے گی. تو ابھی تو انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے, لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ریپرزینٹیو پارٹی ہے کراچی کے لوگوں کی. مہاجر ہونا تو ہم مہاجر, الطاف حسین صاحب کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو, اردو سپیکنگ لوگوں کو یا مہاجروں کو تو ہم ایلینیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو اتنے ہی, یہ تو ہمارے سٹیزنز ہیں, یہ تو ہمارا اثاثہ ہے. ڈس ایسوسیٹ خود کو کرنا پڑے گا آئینی طور پر بھی, جو کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دوسرا ایک اور سوال آپ سے کہ تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کل پریس کانفرنس جو کہ عمران اسماعیل صاحب نے اور فیصل واؤڈر صاحب نے, کہ یہ سارا ڈرامہ نون لیگ کی وفاقی حکومت رچا رہی ہے. جو ایم کے والے واقعے کی طرف انہوں نے ریفر کیا کہ پاناما لیک سے توجہ ہٹانے کے لیے, تحریک سے توجہ ہٹانے کے لیے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس پہ کیا, میں ایک نان سیریس سا کامنٹ ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے, لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں, لوگوں نے جا کے خود تصویریں جلا دیں الطاف حسین کی, وہی لوگ جو ان کی, میں نے آپ کو پہلے کہا, آواز پہ لبیک کہتے تھے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ سا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کی جزا ان کو اللہ دیں گے, اور اس کا جو جواب ہے وہ ان کو ووٹ کی شکل میں ملے گا. انہوں نے کشمیر کے اندر بھی یہی باتیں کی اور لوگوں نے ووٹ کی شکل میں ان کو جواب دیا. انہوں نے ضمنی انتخابات میں بھی یہی باتیں کی, لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان کو جواب دیا ان کی باتوں کا. انہوں نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی یہی باتیں کی, لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان کو جواب دیا. تو یہ تمام جو باتیں, اب یہ آپ کے خیال میں آج ہم سارے ملک کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا لوگ نہیں سن رہے؟ آپ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام کی وساطت سے کیا لوگ نہیں سن رہے؟ تو اس کا جواب ان کو ووٹ کی شکل میں ملے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صادق مری صاحب شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افتخار عالم صاحب پاک سرزمین پارٹی سے, اور علی جدید صاحب موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما افتخار عالم صاحب, اور پی ٹی آئی کے علی جدید صاحب بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی کے ڈاکٹر صغیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن ان کی ایک مجبوری کی وجہ سے اب ہمیں افتخار عالم صاحب جوائن کریں. بہت شکریہ افتخار صاحب شو میں جوائن کرنے کا. افتخار صاحب, آپ کی ایم کیو ایم سے ایک طویل آپ کی رفاقت رہی ہے, کیا لگتا ہے آئین میں تبدیلی ممکن ہے, اور جو تنظیمی کنٹرول ہے کیا اس میں تبدیلی ممکن ہے اس طرح سے جس طرح سے کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار؟ دیکھیے پرسوں جو ڈرامہ دیکھنے کو ملا سب لوگوں کو یہاں پہ, جس میں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی وہ ڈس اون کرتے ہیں آپ الطاف حسین کو,
تو ان کے پاس تو یہ اتھارٹی موجود ہی نہیں ہے. اگر آپ ایم کیو ایم کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر جو سپریم اتھارٹی ہے وہ الطاف حسین ہے. الطاف حسین کسی بھی شخص کے کسی بھی ٹیئر کا جو شعبہ موجود ہے, جو عہدیدار موجود ہے, اس کے کسی بھی فیصلے کو وہ ویٹو کر سکتا ہے. تو ویٹو کی جو پاور ہے وہ الطاف حسین کے پاس ہے. پھر اس پورے آج کی تاریخ تک اگر آپ دیکھیں جو ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہے, ہر سٹیٹمنٹ میں وہ اس کو اپنا بانی و قائد تو کہتے رہے, تو وہ اپنے آپ کو الگ کیسے کریں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ان کی کوئی کانسپیریسی لگ رہی ہے, لیکن یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر واضح ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں. اور ہمیں ایم کیو ایم کی تاریخ کا بھی دیکھنا چاہیے کہ 92 کے وقت کے اندر جب یہ آپریشن چل رہا تھا اس وقت بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال تھی جب عظیم احمد طارق بھائی جو تھے وہ موجود تھے اور یہی تمام لوگ ان کے گرد موجود تھے. اور ان کا حشر کیا ہوا؟ 5 مہینے کے بعد ہی جو ہے ان کی شہادت ہو گئی. اسی طرح سے ہمیں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. تو الطاف حسین یہ وہ آدمی ہے جو اپنے سامنے کوئی بھی فگر کھڑی ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو ہمیں تو بلکہ ریزرویشن ہے, فکر ہے فاروق بھائی کے حوالے سے کہ جو انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے کہ آیا وہ اس پہ قائم بھی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے, اور کہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو جائے. تو ہم تو گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی کیا جائے. اور رہ گیا الطاف حسین کے حوالے سے کہ جو اس نے معافی تلافی یہ نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پابندی سے بچنے کی کوئی حکمت عملی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی؟ جی بالکل, ان کی یہ اپنی ایک اسٹریٹجی تھی جس کو وہ ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے, ڈائلیوٹ کرنا چاہتے تھے الطاف حسین کے اس اسٹیٹمنٹ کو. اور انہوں نے بھرپور کوشش کری, لیکن عوام میں اویئرنیس ہے, لوگوں نے بہت نفرت آمیز جو تقریر انہوں نے الطاف حسین نے کری اس کو کسی بھی طور پر معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, متعدد بار ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس تقریر کے چند منٹوں کے بعد انہوں نے معافی نامہ دیا, جو کہ ہمیشہ ان کا اسی طرح سے طریقہ کار رہا ہے. اور پھر 6 گھنٹے کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر تقریر کری, اور نہ صرف تقریر کری بلکہ اس تقریر کے اندر جو انہوں نے الفاظ ادا کیے وہ اس سے پہلی والی تقریر سے بھی زیادہ نفرت پہ مبنی جو باتیں تھیں, جس میں ہمارے ریاستی اداروں کو بالخصوص فوج کے جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کے لیے, ڈی جی صاحب کے لیے, دیگر لوگوں کے لیے. لیکن افتخار عالم صاحب, جس طرح سے آپ نے حکومت سے سنا ہے, ہماری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی حکومتی ترجمان, وزیراعظم کے ترجمان مصدق ملک صاحب سے, انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہر صورت میں اپنا آئین تبدیل کرنا ہوگا, قائد تحریک کے اثر و رسوخ سے نکلنا ہوگا اگر انہوں نے پاکستان میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنی ہیں. کیا ممکن ہے آئین میں ترمیم ایم کیو ایم کے لیے؟ دیکھیں کیسے ممکن ہے جب ایک سپریم اتھارٹی خود الطاف حسین ہے اور اس کے بعد ویٹو کی پاور موجود ہے, تو کون کرے گا آپ مجھے بتائیں؟ فاروق ستار بھائی کریں گے؟ بہتر تو یہ ہوتا فاروق ستار بھائی جو تھے وہ ایم کیو ایم ایف کے نام سے اپنے نام سے ایک پارٹی الگ بنا لیتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا. لیکن انہوں نے اسی ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے ان کو بانی و قائد بھی کہہ رہے ہیں, سپریم اتھارٹی بھی انہی کی ہے, تو وہ آئین میں تبدیلی لے کر کیسے آئیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ صرف معاملے کو ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے, ٹائم گین کرنا چاہتے تھے. لیکن اب جیسا کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ جو ہے کسی مصلحت پسندی کا شکار ہوگی اور جو ہے دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ سرد خانے میں چلے جائیں گے. نہیں, اس دفعہ امید ہے کہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دیکھیں جو شخص پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرے تو 15 دن کے اندر ریفرنس بھی دائر کرنا ضروری ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں ایک آدمی وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے افتخار عالم صاحب, وہ برطانیہ کے شہری ہیں, وہ برطانوی پاسپورٹ رکھتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا افتخار عالم صاحب کے متحدہ کے دفاتر کا سیل ہونا یا مسمار ہونا, پاک سرزمین پارٹی اس اقدام کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک یہ چیز کی وضاحت کروں, اگر وہ برطانوی شہری ہیں تو اگر کوئی یہاں پہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اور برطانیہ کے اندر یہ کام کرتا تو برطانوی حکومت کیا کرتی؟ کیا امریکہ کے اگر ہوتے تو کیا وہ یہاں پاکستان سے آ کے اٹھا کے نہیں لے کر گئے؟ ایسے واقعات ہم نے نہیں دیکھے. گورنمنٹ بھرپور ایکشن لے, سفارتی حوالے سے مرد آباد کے نعرے تو ہم سنتے ہیں سنٹوں پر ویسے بھی سنتے رہتے ہیں, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر بھی, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوا. لیکن اب پوائنٹ پہ آتے ہیں ذرا افتخار عالم صاحب, جس طرح میں نے بات کی دفاتر کے سیل ہونے کی, جس طرح سے متحدہ کے دفاتر سیل ہو رہے ہیں, مسمار ہو رہے ہیں, اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو دفاتر مسمار ہو رہے ہیں تو آپ کو اگر یاد ہو, اگر ہم 1-1.5 سال پہلے جائیں تو کورٹ کے ورڈکٹس بھی اس میں آئے ہوئے تھے جس میں کہا گیا تھا
کسی بھی سیاسی جماعت کے دفاتر جو کہ سرکاری اراضی کے اوپر بنائے گئے ہوں، غیر قانونی طور پہ تعمیر کیے گئے ہوں، ان کو مسمار کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڑھ سال بعد جا کے آج اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. نہیں، میں آپ کو ایک چیز وہ بتا رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی جو کہ ملک دشمنی پہ مبنی باتیں کرتا ہو تو اس کے دفاتر یہاں پہ کیسے موجود ہوں گے؟ عوام نے تو اس کا خیر مقدم کیا. کیا آپ نے مکہ چوک کے اوپر نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جب تصاویر اتری جو کہ ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ عوام نے جو ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اپنے ہاتھوں سے تصاویر اتاری، تو انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا اس آدمی کے ساتھ، اور وہ ڈر و خوف کی فضا اب ٹوٹ گئی ہے. لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے انتہائی کمزور آدمی ہے جو اپنے کمرے سے اٹھ کے واش روم نہیں جا سکتا، وہ کیا کسی کو کچھ کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار عالم شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ کراچی میں آج فیصل واؤڈا اور عمران اسماعیل کی گاڑی پر حملہ کس نے کیا. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کا. آج فیصل واؤڈا صاحب اور عمران اسماعیل صاحب پر حملہ ہوا، گاڑی پر فائرنگ کی گئی. کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ دو ہی قوتیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ قوت جو کرپشن چھپانا چاہتی ہے، دوسری وہ قوت جو کراچی میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے. تو واضح بتا دیں کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، فیصل واڈا میرے خیال میں میرے بعد اگر کوئی پوزیشن لیتا ہے کلیئر کٹ پوزیشن اگینسٹ ایم کیو ایم تو وہ فیصل واڈا ان کو کہتا رہا ہے اوپنلی کراچی میں بیٹھ کے. سو کون ہو سکتا ہے پھر ان کی جماعت میں اٹھا کے نامعلوم افراد؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ سب کو معلوم ہے قاتل ہو پھر بھی مظلوم ہو تم، سب کو معلوم ہے پھر بھی نامعلوم ہو تم. یہ کوئی نامعلوم افراد نہیں ہے، یہ ہے ہی ایم کیو ایم. کراچی کے اندر جتنے کرائم کے ہوتے ہیں وہ ایم کیو ایم ہوتے ہیں. لیکن اب میرا سوال یہ آتا ہے کہ جو اتنے سارے اتنا زبردست کام کیا رینجرز نے، آئی مسٹ بریلینٹ ورک جو انہوں نے کیا ہے، خاص یہ جو کیا نام ہے میجر جنرل جو ان کا ہے بلال اکبر کے انڈر بہت اچھا کام کیا ہے اور بڑے اسٹریٹجکلی اس کو ایڈریس کیا ایشو کو. لیکن وہ 20-25 سال پرانا پرابلم ہے، وہ تو 8-10 مہینے میں سال میں ختم نہیں ہو سکتا. کر رہے ہیں بہتر. تو پی ٹی آئی کوئی ایف آئی آر میں نامزد کرے گی متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین کو؟ اب یہ میں تو کیونکہ باہر ہوں، فیصل واڈا سے میری عمران اسماعیل سے بات ہوئی، اس نے کہا وی آر اوکے. اس کے بعد میری بات نہیں ہو سکی. رات کو میں ان سے بات کر کے پوچھوں گا، پھر ہم رائے عمل ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے کہ کس نے کیا انہیں ایڈوائز کریں گے کہ وہ نامزد کریں اس میں متحدہ قومی موومنٹ کو. دیکھیں، جو میں نے سنا ہے اور جو لوگوں سے ملے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ہیو ریکگنائزڈ، وہ فیس ریکگنیشن انہوں نے کر لی ہے. مطلب انہوں نے ایک آدمی جو اسکوٹر چلا رہا تھا اس کا چہرہ انہوں نے شاید ریکگنائز کیا ہے. اب یہ میں بات کروں گا تو پتہ چلے گا کہ چہرے سے کیا لگتے تھے، کیا کون تھے، کیا تھے. لیکن دیکھیں کراچی کے اندر میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل، آپ یوٹیوب کھول لیں اور صرف یوٹیوب پہ لکھ دیں کراچی ٹارگٹ کلر تو آپ کو کم از کم 10 تو انٹرویو مل جائیں گے ٹارگٹ کلروں جو کراچی میں گھوم رہے ہیں. تو یہ تو کراچی کے اندر، اور جو ابھی پہلے آپ کی شاید میں ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں کہ جی کراچی میں ایم کیو ایم کے دفاتر گرا دیے جا رہے ہیں. بہت زبردست کام ہو رہا ہے بیکاز یہ ایم کیو ایم کے دفاتر سارے قبضے کی جگہوں میں بنے ہوئے تھے. جن گراؤنڈ میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا، سنگم کرکٹ گراؤنڈ تھا، ہم کرکٹ جب کھیلتے تھے وہاں بڑی کلب، پاکستان کا ٹاپ کلب تھا، وہاں انہوں نے قبضہ کر کے جو دفتر بھی بنایا ہوا تھا اور کے ایف کا بھی بنایا ہوا تھا، کھالوں کا کام تھا، تباہ کر دیا تھا. بٹ میرا ایک سوال لا انفورسمنٹ سے بھی ہے. علی زیدی صاحب، یہ جو آج حکومت نے وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے چونکہ سندھ گورنمنٹ نے آج وفاقی حکومت کو شواہد فراہم کیے ہیں قائد متحدہ کی اشتعال انگیز تقریر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اشتعال انگیزی یا توڑ پھوڑ سے متعلق شواہد فراہم کیے ہیں. یہ شواہد وفاقی حکومت منگل کو جو ہے رپورٹڈلی فراہم کرے گی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پہلے بھی جا چکے ہیں برطانیہ قائد اعظم کے خلاف ثبوت لے کر. اب بھی کوئی عمران خان ارادہ رکھتے ہیں ان کے خلاف جانے کا؟ دیکھیں، ضروری بات آپ سمجھیں، ہم جب گئے تھے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا لیٹر ہمیں ملا تھا سارے شواہد دینے کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت وقت مانے پاکستانی حکومت اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پاکستان میں آ کے وٹنسز کو انٹرویو نہیں کرنے دے رہی اور انویسٹیگیشن نہیں کرنے دے رہی، اور کرائمز ہیو بین کمیٹڈ ان پاکستان. ان دیٹ اس وقت کرائمز ور کمیٹڈ ان پاکستان.
اب crime has actually been committed اب on تو the crime وہاں سے ہوا ہے. soil of the UK. انگلینڈ کی سوائل پہ کرائم کمٹ ہوا بیکاز وہاں سے بیٹھ کے اس نے جس طرح کی وہ تقریریں کر رہا ہے, اللہ معاف کرے, وہ جو ہم تو اب سوشل میڈیا پہ سب سنتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کیا کس سے تشبیہ دیتے ہیں اس کو اور معذاللہ, اور وہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو نہیں ابھی کیا تحریک انصاف بھی کوئی شواہد لے کر جائے گی؟ چونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے یہ سارا ڈرامہ وفاقی حکومت نے رچایا ہے پناہ ملک سے توجہ اٹھانے کے لیے, تو اب کیا آپ حکومت پہ رلائی کریں گے یا خود الگ سے جائیں گے؟ اب دیکھنا ہوگا. پہلی بات ہے کہ وہ جو یہاں پاکستان حکومت کے ایک انہوں نے وہ ایک رکھے ہوئے وزیر داخلہ نہیں وزیر انفارمیشن منسٹر جن کو تنخواہ ملتی ہے کہ عمران خان کو چھینکا آ گئی زور سے, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان نے زور سے چھینکا پورے پاکستان میں فلو پھیل گئی. اور کہاں ہیں وہ ہیں کہاں؟ وہ ذرا مجھے بتائیں نا اشتعال, وہ کدھر ہیں وہ؟ تو پھر میں کیا سمجھوں کون سے نواز شریف صاحب نے یا کسی نے کون سے حکومت کے سوائے چودھری نثار کے جو کراچی آگے گئے انہوں نے بھی, تو کس نے ابھی تک ایڈریس کیا ہے؟ کوئی کسی نے کراچی کے اوپر کچھ دست شفقت کس نے رکھا ہے حکومت کی؟ ایک دفعہ کراچی آگے چلے جانے سے شارٹلی بتا دیں علی زیدی صاحب, شارٹلی بتا دیں کہ آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی میں بالخصوص سندھ میں اب مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سیاسی حقیقت تو ہے متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی. سیاسی حقیقت تو ہٹلر بھی تھا. سیاسی حقیقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا, مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قتل و غارت کا آپ, وہ تو سروس کرنی ہوتی ہے آپ کو. متحدہ قومی موومنٹ ایک دہشت گرد جماعت ہے جیسے طالبان ہے. تو میں وہی آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا تھا جو میں شاید آپ کے پاس ٹائم کم ہے. پہلا سوال یہ کہ یہ جتنے انلیگل آفیسز بنے ہوئے تھے یہ تو لا انفورسمنٹ کو پچھلے 20 سال سے پتہ ہے کہ انلیگل آفیسز بنے تھے, تو یہ اب کیوں ریاکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ, ویری ویلکم, بٹ دے شوڈ ہیو ریاکٹڈ ارلی. دوسری بات, پرسوں رینجرز کی ایک پریس ریلیز تھی کہ ایک ٹارگٹ کلر پکڑا ہے اور وہ MQM لنڈن کا ہے, اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا اس نے جیب میں کارڈ MQM لندن کا رکھا ہوا ہے. یہ ایک ہی ٹوپی, سب ایک ہی ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ. بالکل صحیح, بہت شکریہ علی زیدی صاحب شو میں جوائن کریں. جیسا کہ آج حکومت نے واضح کر دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پر کہ انہیں ہر صورت میں اپنے آپ کو قائد متحدہ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا ہوگا. اپنے جس طرح انہوں نے بیان میں تو کیا ہے, عملی طور پر اپنے آئین میں ترمیم کر کے بھی انہیں ڈس ایسوسیٹ کرنا ہوگا تاکہ انہیں پاکستان میں اپنی سیاسی سرگرمیاں متحدہ قومی موومنٹ جاری اسی صورت میں رکھ سکے گی جب متحدہ قومی موومنٹ اپنے آپ کو آئینی طور پر بھی اپنے آئین میں بھی اپنے قائد سے ڈس ایسوسیٹ کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کس طرح سے اور کس طرح کی تبدیلیاں اپنے آئین میں لاتی ہے تاکہ وہ اپنی قیادت سے اپنے آپ کو جس طرح اپنے قائد سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر سکے. اور یہ بھی حکومت نے واضح کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بطور سیاسی جماعت پاکستان میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کس طرح سے اپنا آئین تبدیل کرتی ہے, کس طرح کی تبدیلیاں لاتی ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.